اوکے جی، ہم پڑھیں گے پڑھیں گے بیانڈ دا شارٹ ٹرم. اوکے، بیانڈ دا شارٹ ٹرم ریٹن بائی ڈاکٹر ملیحہ لودھی. اوکے آج جی ہم پڑھیں گے بیانڈ دا شارٹ ٹرم ریٹن بائی ڈاکٹر ملیحہ لودھی اینڈ ڈاؤن نیوز پیپر انگلش اسلام آباد few weeks ago, I think. So she said Pakistan handling of conflict with India, in which it gains the upper hand, demonstrated its effective response to the most recent external security challenges. بھارت کے ساتھ تنازع پاکستان کی حکمت عملی میں جس انداز میں اپنی حریف پر سبقت حاصل کی ہے، اس بات کو ظاہر کر دیتی ہے کہ اس نے اپنی سلامتی کو درپیش تازہ ترین بیرونی چیلنج کا کس قدر مؤثر انداز میں مقابلہ کیا. This success sparked a rise in national pride and confidence. Relation between the civilian government and the military appear to be smooth and without tension. The government policy have led to progress in achieving a short-term macroeconomic stability. The country is no longer facing the economic crisis it did a year ago, when it was on the verge of the sovereign debt default. Currently, leaderless and divided opposition poses little threat to the government, which has contributed to the atmosphere of stability and positive outlook in the near term. اس صورتحال نے قومی فخر اور اعتمادی میں ایک نیا جوش پیدا کیا ہے. سول ملٹری تعلقات ہموار بغیر رکاوٹ کے نظر آ رہے ہیں. حکومت کے اقدامات کے نتیجے میں قلیل مدتی معاشی استحکام حاصل کرنے میں پیش رفت ہوئی ہے. ملک اب کسی معاشی ہنگامی صورتحال کا سامنا نہیں کر رہا جیسا کہ ایک سال پہلے تھا. اپوزیشن جو قیادت سے محروم اور تقسیم کا شکار ہے، فی الحال حکومت کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ سب استحکام کا تاثر پیدا کرے گا اور قریب مستقبل کے مثبت امکانات کی نشاندہی کرتی ہے. However, while recognizing recent achievement, caution is necessary. The foundation for sustained political and economic stability have yet to be established. The demand addressing deep-rooted structural issue challenges with the country takes still pending. اگرچہ یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ پاکستان نے حال ہی میں مختلف معاہدوں پر کامیابی حاصل کی ہے، لیکن ابھی بھی احتیاط برتنا لازم ہے، کیونکہ اب طویل مدتی سیاسی معاشی استحکام کی بنیاد ابھی بھی رکھنا باقی ہے. اس کے لیے ڈھانچہ جاتی مسائل کو حل کرنا، ملک کی دیرپا کمزوریوں سے نمٹنا ضروری ہے. یہ ایک ایسا کام ہے جو ابھی کرنا ناممکن ہے، جو ابھی کرنا باقی ہے. For instance, take the economy. An IMF bailout and compliances with its condition have helped to stabilize the economy, but recovery remains fragile, and country will need to shift from stabilization towards growth and investment. Moreover, stabilization has not yet created sufficient capability to repay debt without further borrowing, especially when debt levels are unsustainable and external financing needs are substantial in the coming year. Frequent requests to lender for the loan extension indicate ongoing repayment capacity issues. معاشی صورتحال کو لیجیے. IMF کے بیل آؤٹ پروگرام اور اس کی کئی شرائط پر عمل درآمد نے معیشت کو مستحکم کرنے میں مدد دی ہے، لیکن معاشی بحالی اب بھی نازک ہے اور ملک کو استحکام سے ترقی سرمایہ کاری کی طرف بڑھنے کا مرحلہ طے کرنا ہے. مزید یہ استحکام کے عمل میں ابھی تک اتنی صلاحیت پیدا نہیں ہو سکی کہ ملک مزید قرض لے بغیر اپنے واجبات ادا کر سکے، خاص طور پر ایسے وقت میں قرضوں کی سطح ناقابل برداشت ہو چکی ہے. بیرونی مالیاتی اقدامات ضروریات بھی بڑھ رہی ہے. قرض دہندگان سے بار بار ملک بڑھانے کی درخواستیں ادائیگی کی کمزوری کی ظاہر کرتی ہے. پاکستان remains trapped in the low growth, low investment, high debt circle from which there is no escape without addressing structural problem. Bold and comprehensive reform are essential, particularly tax reform to simplify and make the system fair. The tax base is narrow with many political and influential sectors untaxed and lightly taxed. The export base is also limited, reflected in the drop from 16% of GDP to a decade ago to 8% now. ملک کی کم شرح ترقی، کم سرمایہ کاری اور زیادہ قرض کی جال میں پھنسا ہوا ہے. اس سے نکلنے کے لیے جرمندانہ متجہد اصلاحات درکار ہے، خاص طور پر ٹیکس اصلاحات، تاکہ نظام سادہ اور منصفانہ بنایا جا سکے. ٹیکس کا دائرہ محدود ہے اور کئی سیاسی اہمیت کے حامل شعبے ٹیکس سے مستثنیٰ ہے. برآمدات کا دائرہ بھی کمزور ہے، جو اس سال قبل GDP کے 16% سے گھٹ کر اب سے 8% رہ گئی ہے. There has been no progress in privatizing loss making state enterprises, which heavily burden the national exchequer. And the structural challenges include energy sector, circular debt, regulatory environment,
and disproportionately large role of the state in the economy, all of which discourage private investment. At 30% of GDP investment and the lowest among regional peer remain stagnant. خسارہ کرنے والی سرکاری اداروں کی نشکاری میں کوئی ابھی تک پیشرفت نہیں ہوئی، جو قومی خزانے پر ہماری بوجھ ہے. لیکن مسائل میں توانائی کے شعبے کی گردشی قرضہ، بھاری ریگولیٹری نظام، معیشت میں ریاست کی ضرورت سے زیادہ موجودگی شامل ہے، جو سرمایہ کاری کو محدود کر رہی ہے، اور یہ سرمایہ کاری جمود کا شکار ہے اور GDP کی 13% پر سب سے کم ہے. Lack of investment in human capital also limits the growth and exacerbates economic weakness. Pakistan ranks near the bottom globally in the human development due to underinvestment in literacy, education and health, with poverty rising to 24% up to 40% of the population remain illiterate. 26 million people, school-aged children, are out of school, an ongoing national crisis that threatens long-term stability. اس میں مطلب بچوں کی جو اسکولنگ ہے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ بھائی بہت سے بچے ابھی تک اسکول نہیں جا رہے، اس کا کچھ مطلب فگر اس نے بتایا. انسانی سرمایہ میں سرمایہ کاری کی کمی معاشی ترقی کو محدود کر دی گیا اور ملک کی ترقی کمزوری میں اضافہ کر دی گیا. پاکستان انسانی ترقی کی عالمی درجہ بندی میں نیچے ہے. غربت 44% ہو گئی ہے، 40% ناخواندہ ہے، 2 کروڑ 60 لاکھ بچے تعلیم سے محروم ہے، جو کہ قومی المیہ ہے. بلڈنگ دا لاسٹنگ اسٹیبلٹی ریکوائر ایڈریسنگ دیز اسٹرکچرل پرابلم اینڈ فالٹ لائنس. پولیٹیکلی the PMLN government began its term with contested legitimacy after dispute and election and has since largely mobilized the main opposition PTI through the various means including legal action, repression. This has enabled the government to rule almost unchallenged, but does not contribute to the political stability, instead deepening polarization and uncertainty. پائیدار استحکام کے لیے ڈھانچہ جاتی مسائل حل کرنا ضروری ہے. حکومت نے متنازع انتخابات کے بعد اپوزیشن کو مختلف حرموں سے کمزور کر کے تقریباً بلا مقابلہ حکمرانی کی، مگر اسے سیاسی استحکام نہیں ہے بلکہ تقسیم اور بھی یقینی بڑی ہے. A shift toward authoritarianism is also evident, with law undermining judicial independence and criminalizing free speech, posing risks to stability. True political stability lies in the strengthening constitutional democracy, rule of law, and inclusive governance that accommodate opposition rather than suppressing it. آمرانہ رجوعان، عدلیہ کی آزادی کو محدود کرنے والے قوانین اور آزادی اظہار پر پابندی یا استحکام کے لیے خطرہ ہے. پائیدار سیاسی استحکام کے لیے آئینی حکومت، جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور اپوزیشن کی عزت ضروری ہے. Civil military relations are peaceful today because the government has ceded unprecedented authority to a military and hybrid governance system. However, this arrangement does not guarantee stability unless the military act as a reform agent. Currently, the hybrid system distorts politics, involve unaccountable power, disconnect governance from democratic expectation. حکومت نے پولیس کو بے مثال اختیارات دیے ہیں جس سے سول اور فوجی تعلقات تناؤ سے پاک ہے، مگر یہ استحکام کا زمانہ نہیں جب تک فوج اصلاحات کے لیے عملی کردار ادا نہ کرے. موجودہ نظام سیاسی نظام کو نقصان پہنچاتا ہے اور جمہوری توقعات سے منتقل ہے. Security challenges remain serious despite counter-terrorism success. Rising militant violence in Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan has made last year the deadliest for security forces in decade. Addressing Balochistan grievances is crucial, but state policy often confuses militant with political dissenters, which exacerbates instability. دہشت گردی کی کامیابی کے باوجود خیبر پختونخوا بلوچستان میں شدت پسندوں کا تشدد بڑھ رہا ہے. بلوچستان کے درینہ مسائل کے حل کے بغیر استحکام ناممکن ہے، مگر ریاستی پالیسی ابھی یہ فرق نہیں کرتی. Effective counter-insurgency require fairing law enforcement with political, economic, social and measures to address grievances and win public support. Without these, restoring stability in influence will remain out of reach. شدت پسندوں اور غیر ملکی اثرات سے ازماؤں کے لیے قانون نافذ کرنے والوں کے اقدامات کے ساتھ عوامی تعاون کے لیے سیاسی اور معاشی سماجی اصلاحات کی ضرورت ہے، ورنہ استحکام ناممکن. Okay, Balochistan is undoubtedly represent a special case, as it is crucial to address a deep-rooted causes of long-standing public discontent. Insurgents must be isolated and efforts should be made to win the trust of the local population. However, when militants are completed with Baloch nationalists in every
dissenting group of the political leader is branded as a traitor or a betrayal of terrorism. State policy contradict the core principle of counter-militancy, which has to avoid multiplying the number of adversaries. بلوچستان یقیناً ایک خاص معاملہ ہے کیونکہ عوام بے چینی اور ناراضی کی درمیان اسباب کو حل کرنا ناگزیر ہے. بغاوت کرنے والوں کو الگ تلگ کرنا ہوگا. مقامی آبادی کا اعتماد حاصل کرنا ضروری ہے، جبکہ شریعت پسندوں کو بلوچ قوم پرستوں کے ساتھ غلط ملت کیا جاتا ہے اور ہم مخالف گروہ یا سیاسی رہنماؤں کو غدار یا رشوت گردوں کا ساتھی قرار دیا جاتا ہے. تو یہ ریاستی پالیسی شریعت پسندی کے خلاف بنیادی اصول کی نفی کرتا ہے کہ مخالفین کی تعداد میں اضافہ نہ کیا جائے. پڑھیں گے بیانڈ دا شارٹ ٹرم written by Dr. Maliha Lodi. It was published in the Dan News English newspaper Islamabad, I think 1 week before. So here are some key takeaways from these articles. So the important lesson, the important points from this takeaways are: number 1, Pakistan effectively managed the recent security challenges with India, boosting national pride and confidence. پاکستان نے بھارت کے ساتھ تازہ ترین سلامتی کے چیلنج کو جنگ کی صورت میں مؤثر طریقے سے 5 مئی کو سنبھالا، جس سے قومی فخر و اعتماد میں اضافہ ہوا. نمبر 2, شارٹ ٹرم اکنامک اسٹیبلٹی ہیز امپرووڈ ڈیو ٹو گورنمنٹ میجر ان IMF بیل آؤٹ بٹ اکنامک ریکوری ریمین فریجائلس. حکومت کی اقدامات IMF کی بیل آؤٹ کی بدولت قلیل مدتی معاشی استحکام بہتر ہوا ہے، لیکن معاشی بحالی ابھی نازک ہے. نمبر 3, the country remain trapped in a cycle of low growth, low investment and high debt that require bold structural reform, especially in taxations. ملک کی کم ترقی، کم سرمایہ کاری اور زیادہ قرض کے چکر میں پھنس گیا ہے، جس سے نکلنے کے لیے جرمندانہ ڈھانچہ جاتی اصلاحات، خاص طور پر ٹیکس اصلاحات ضروری ہے. 4, لیک آف پروگریس ان privatizing loss-making state enterprise and a heavy regulatory burden discourage private investment. خسارہ کرنے والے جو سرکاری اداروں کی نشکاری میں کوئی پیشرفت ابھی تک نہیں ہوئی ہے. لیک آف پروگریس ہے مطلب تو باہری ریگولیٹری جو نظام ہے وہ بھی جو نا نجی سرمایہ کاری کو محدود کرتا ہے، اس کے رول کو محدود کر دیتا ہے، اس کی بھی ایک خامی بیان کی گئی ہے. انڈر انویسٹمنٹ ان ہیومن کیپٹل، پور ایجوکیشن ان رائزنگ پاورٹی تھریٹن لانگ ٹرم اکنامک اسٹیبلٹی. انسانی سرمایہ میں کم سرمایہ کاری، خراب تعلیم، بڑھتی ہوئی غربت طویل مدتی معاشی استحکام کے لیے خطرہ ہے. مطلب ہیومن ڈیولپمنٹ کے بارے میں جو کم انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اس کے بارے میں بتایا گیا. پولیٹیکلی جو فرنٹ ہے اس کے بارے میں ابھی یہ بتا رہے ہیں کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے پولیٹیکل فرنٹ پہ. دا گورنمنٹ ہیز ویکن دا اپوزیشن تھرو لیگل اینڈ ریپریسو میجر کریٹنگ ٹیمپری کام بٹ انکریزنگ پولرائزیشن انسٹیبلٹی. سیاسی لیول پر حکومت نے قانونی سخت اقدامات سے اپوزیشن کو کمزور کر دیا ہے، جو وقتی سکون دے سکتے ہیں لیکن ملک میں تقسیم اور عدم استحکام کی خدشات بڑھاتے ہیں. اوکے، a move toward authoritarianism, restriction on the free speech and weakening judicial independence pose threat to political stability. مطلب کچھ پابندیاں اس کے بارے میں اس کا ذکر کیا ہے جو کہ امریت کی طرف جھکاؤ، آزادی اظہار رائے پر پابندیاں پیکا ایکٹ کے تحت اور عدلیہ کی آزادی کو کمزور کرنے سیاسی استحکام کے لیے خطرہ ہے. اس کو یہ بیان کیا اس میں. سول ملٹری کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ریلیشن ہے اس موو ڈیو ٹو ملٹری ایکسپینڈیڈ رول ان دا گورننس بٹ دس ڈز ناٹ گارنٹی لانگ ٹرم اسٹیبلٹی وداؤٹ ریفارم. فوج کی حکمرانی میں بڑھتے ہوئے کردار کی وجہ سے سول بول تعلقات میں ہموار ہے، لیکن اصلاحات کے بغیر یہ طویل مدتی استحکام کی ضمانت نہیں ہے. سیکورٹی چیلنجز اسپیشلی ملیٹنٹ وائلنس ان خیبر پختونخوا بلوچستان پرسسٹ ڈسپائٹ کاؤنٹر ٹیررزم سکسیس. اسی طرح دہشت گردی کی کامیابی کے باوجود خیبر پختونخوا بلوچستان میں شرک پسندوں کا مسئلہ برقرار ابھی تک ہے. افیکٹیو کاؤنٹر انسرجنسی ریکوائر پولیٹیکل، اکنامک، سوشل میئر along side the law enforcement to address root grievances. مؤثر بغاوت، مخالف حکومت عملی کے قانون نافذ کرنے کے ساتھ ساتھ سیاسی، معاشی، سماجی اقدامات بھی ضروری تاکہ بنیادی شکایات دور کی جا سکے. سسٹینیبل اسٹیبلٹی ڈیمانڈ ریفریمنگ پالیسی ٹورڈز بولڈ اسٹرکچرل ریفارم rather than relying on this status quo. پائیدار استحکام کی ضروری ہے کہ پالیسی اور ڈھانچہ جاتی اصلاحات کی طرف موڑ دی جائے، بجائے موجودہ حالت کو برقرار رکھا جائے. These takeaway captures the article key points on the Pakistan current situation and necessary step for the long term stability. یہ نکات پاکستان کی موجودہ صورتحال اور طویل مدتی استحکام کے درکار اقدامات کو بیان کرتے ہیں. اس کو ڈاکٹر ملیحہ صاحبہ نے لکھا تھا، جو کہ پاکستان کا سابق سفیر رہ چکی ہے امریکہ میں اور UK میں اور اقوام متحدہ میں.